अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ की जिंदगी भर नाअहली का फैसला कबूल है, लेकिन जुलाई में अवाम का फैसला नवाज शरीफ के ही हक में आएगा। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतें काम शुरू करती थीं तो मुकम्मल नहीं करती थीं। नून लीग की हुकूमत मंसूबे शुरू भी करती है और मुकम्मल भी करती है। मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता हुकूमतों के मंसूबे भी मुकम्मल किए हैं। लोग खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और सिंध में आसिफ जरदारी का काम देख लें और पंजाब में शहबाज शरीफ का काम देख लें, फ़र्क सबको नजर आता है। नए सूबों की तश्कील से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन से चंद माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसले हल नहीं होते। वफादारियां बदलने का ज़माना चला गया है। पार्टी छोड़ने वालों को जुलाई में पता चल जाएगा कि अवाम क्या सोचते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली से बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए करारदाद मंजूर कराई। आइन में तरमीम कोई एक जमात नहीं कर सकती। आइन में तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से होती है। नए सूबे भी इत्तेफाक राय से बनाने हैं, इसका फैसला कोई एक जमात नहीं कर सकती। नए सूबे भी इत्तेफाक राय से बनाने हैं और इसका फैसला कोई एक जमात नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। लोग हजारा और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे की भी बात करते हैं। सूबों के बारे में सियासी जमातें इत्तेफाक राय से फैसला करेंगी। तमाम सियासी जमातें बैठें, मुज़ाकरात करें और एक फैसला करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ जमहूरियत और आवाम के फैसले पर चलेगा। सियासत के फैसले जुलाई में पोलिंग स्टेशन पर होंगे। सियासत के फैसले अदालतों से होना अच्छी रिवायत नहीं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला आया। हमें नवाज शरीफ की जिंदगी भर नाअहली का फैसला भी कबूल है। जुलाई में नवाज शरीफ के हक में फैसला आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि दहशतगर्दी से अमन व अमान को संगीन खतरात लाहक हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और नॉर्वे की जानिब से नौजवान और इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। इस मौके पर मलिहा लोधी का कहना था कि दहशतगर्दी से अमन व अमान को संगीन खतरात लाहक हैं, जबकि आलमी बरादरी की तवज्जो के बावजूद दहशतगर्दी एक चैलेंज है। मलिहा लोधी ने बताया कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंसदाद दहशतगर्दी कैंप कायम किए। पाकिस्तान ने जुर्रत से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन पर बाकिर नजफी रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सानिया मॉडल टाउन लाहौर के मुतासरीन को इंसाफ की फरहमी में ताखीर का आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सानिया मॉडल टाउन आज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सानिया मॉडल टाउन के दोनों मुकदमात और इस्तगासा का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ समेत सियासी शख्सियात की तलबी से मुतल्लिक कोई हुक्म ATC में है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि उनके खिलाफ शुआयद न होने पर तलबी के नोटिस जारी नहीं हुए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज एवान की छुट्टी मनसूख करते हुए उन्हें रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया। अदालत ने सानिया मॉडल टाउन से मुतल्लिक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा 2 हफ्तों में निपटाने और जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मावरा कानून कोई इकदाम नहीं करेंगे। मेरे जजेस की इज्जत ना करने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। 17 जून 2014 को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने कायम तजावुजात को खत्म करने के लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की मज़ाहमत और पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में 14 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसमें खवातीन भी शामिल थीं, जबकि पुलिस की फायरिंग से दर्जनों अफराद भी जख्मी हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में मुकम्मल ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में 60 अरब रुपए खसारे के अखुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साद रफीक साहब रोस्टरम पर आए और लोहे के चने भी साथ लेकर आए, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं, ये बयान आपके लिए नहीं था, सियासी मुखालफिन के लिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो वक्त चला गया जब अदालतों की कोई इज्जत नहीं करता था। हम अभी आपकी सारी तकरीरों का रिकॉर्ड मंगवाते हैं और खसारे का भी। बताएं अभी तक रेलवे में कितना खसारा हुआ है। जब तक अदालत नहीं कहेगी आप चुप रहेंगे, जब तक हम कहेंगे आप यहीं खड़े रहेंगे। बोलने की इस्तदा मुस्तरद होने पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर मुझे नहीं सुनना तो फिर मैं चला जाता हूं। कि जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जिस नीयत से आए हैं वो हम जानते हैं,
آپ چلے جائیں, ہم تو انہیں عدالت کی کارروائی کریں گے. چیف جسٹس پاکستان نے سعد رفیق سے استفسار کیا کہ آپ کے دور میں کئی حادثے ہوئے, فوجی ٹرین حادثے میں کتنے افراد شہید ہوئے. خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ 17 فوجی شہید ہوئے جو ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے بھی ساری ذمہ داری ڈرائیور پر ڈال دی ہے. سماعت کے دوران چیف جسٹس اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان انتہائی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میں سیاسی تقریر کرنے نہیں آیا, کارکردگی دکھانے آیا ہوں. ہم نے آپ سے شاباش لے کر جانی ہے. ہم نے میرٹ پر ڈی جی لیگل کو ریلوے میں تعینات کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو سیاسی تقریر کی اجازت بھی کوئی نہیں دے گا. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو شاباش بھی دیں گے. اگر آپ کسی عام آدمی کو ڈی جی لیگل لگاتے تو سمجھتا کہ میرٹ پر تعیناتی کی گئی ہے. چند دن پہلے آپ جہاں گئے تھے وہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا تھی. خواجہ سعد رفیق نے چیف جسٹس کے استفسار پر بتایا کہ میری رشتہ داری اور شہرداری ہے, وہاں میں چائے پینے گیا تھا اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چائے پینا جانا میرا حق ہے. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چپ ہو جائیں تو بہتر ہے, ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں گئے تھے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کون سی چائے پینے گئے تھے اور کیا سفارش کروانے گئے تھے. میں جہاد کر رہا ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. جتنے مرضی بڑے چہرے لے آئیں, بات صرف میرٹ کی سنوں گا. سیاسی باتیں چھوڑیں, آپ ریلوے کی کارکردگی پر آئیں ورنہ آپ کو براہ راست توہین عدالت کا نوٹس دوں گا. وزیر ریلوے نے کہا کہ مجھے آپ کے اس کمنٹ سے دلی افسوس ہوا. آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں, آپ کو مجھے بولنے کا موقع دینا چاہیے. میں خواجہ رفیق شہید کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کی راہ پر چل رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ میں خواجہ رفیق شہید کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا. مجھے پتہ ہے آپ اپنے والد کی راہ پر کتنا چل رہے ہیں. کاش خواجہ رفیق شہید کی اولاد 1% ان کی راہ پر چلی ہوتی. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم اسی راہ پر ہیں. میں نے عدلیہ بحال کرنے کے لیے جیل کاٹی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑے, جس پر سعد رفیق نے کہا کوئی بات نہیں, میں پہلے بھی 12 مرتبہ جیل کاٹ چکا ہوں. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ملک میں عاملیتوں کا سامنا کیا, ضیاء الحق کے ساتھیوں میں شامل نہیں. پورے 5 سال ریلوے کے لیے پورے دل و جان سے کام کیا, لیکن آج بہت بد دل اور دل گرفتہ ہوں. زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, پھر کسی بات پر پکڑا جاؤں گا. پوری نیک نیتی سے عدالت میں آئے اور ریلوے پر بات کرنا چاہتے تھے. جب ریلوے کا محکمہ ملا تو ادارہ 18 ارب کماتا تھا تو 50 ارب کا خسارہ تھا. اب صورتحال مختلف ہے. ہم نے کوئی چھانٹیاں نہیں کی, ٹرینیں بند نہیں کی, اب کوئی ریلوے کی نشکاری کی بات نہیں کرتا. ریلوے کا ادارہ اب مستحکم ہو رہا ہے, لیکن اسے ٹھیک ہونے میں 10 سے 12 سال لگیں گے. خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ برس ایک تقریب کے دوران خطاب میں کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں, جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دان ٹوٹ جائیں گے. سپریم کورٹ کے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق نااہلی کی مدت کے فیصلے پر بینچ کے رکن چیف جسٹس شیخ عظمت سعید نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ حتمی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں, مگر اس کی وجوہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. اٹارنی جنرل کا موقف درست تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی طے کر لینا چاہیے تھا. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. سپریم کورٹ کے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق نااہلی کی مدت کا فیصلے پر بینچ کے رکن جسٹس شیخ عظمت سعید نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ حتمی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں, مگر اس کی وجہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. اٹارنی جنرل کا موقف درست تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے. گزشتہ روز جسٹس عظمت سعید نے لکھا کہ حتمی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں, مگر اس کی وجہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. آرٹیکل 62(1)(f) کی بنیاد ہماری اسلامی اقدار ہیں. ایسی شکوں کی تشریح انتہائی محتاط انداز میں کرنی چاہیے. اٹارنی جنرل کا موقف درست تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے. عدالت بار بار کہہ چکی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی دائمی ہوگی. جب تک عدالتی فیصلہ موجود رہے گا نااہلی بھی رہے گی. عدالتی ڈکلریشن کی موجودگی تک متعلقہ شخص نااہل رہے گا. جسٹس عظمت سعید نے لکھا کہ آرٹیکل 63 میں نااہلی کی مدت ختم کرنے کی شک 62(1)(f) میں نہیں. عدالت آرٹیکل 62(1)(f) میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. ان کا کہنا تھا کہ آئین سازوں نے جانتے بوجھتے 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا. سپریم کورٹ آئین میں نہ کمی اور نہ اضافہ کر سکتی ہے. جسٹس عظمت سعید کا مزید کہنا تھا کہ کچھ وکلاء نے یہ دلیل دی کہ 62(1)(f) انتہائی سخت ہے. یہ دلیل پارلیمنٹ کے ایوان میں تو دی جا سکتی ہے, عدالت میں نہیں. ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, اس میں ترمیم نہیں. جسٹس عظمت سعید نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ دلیل دی وہ یا تو پارلیمنٹیرین رہے یا ترمیم کے وقت ایوان کا حصہ تھے. صوبہ پنجاب کے علاقے چیچاوتنی میں مبینہ طور پر ریپ کے بعد زندہ جلائی جانے والی 8 سالہ بچی کے حوالے سے ضلعی پولیس نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ زندہ جلائی جانے والی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی. رپورٹ میں پولیس کا کہنا تھا کہ بظاہر اکٹھے کردہ شواہد سے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جانا ثابت نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم اور لیبارٹری تجزیے نے بھی زیادتی نہ ہونے کی توثیق کی ہے.
رپورٹ میں پولیس حکام نے سپریم کورٹ کو حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تمام اقدامات کیے جانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے تقریباً 20 کے قریب افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ہر زاویے سے تفتیش کی جائے گی۔ 8 اپریل کو نور فاطمہ اپنے گھر سے ٹافیاں لینے کے لیے نکلی تھی لیکن واپس نہیں آئی تھی۔ گھر والوں کی جانب سے بچی کی گمشدگی پر اس کی تلاش کا آغاز کیا گیا تو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد گھر کے قریب سے بچی جھلسی ہوئی اور بے ہوشی کی حالت میں ملی، جسے طبی امداد کے لیے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا گیا۔ تاہم 80 سے 90% جسم جھلس جانے کے باعث بچی کو تشویشناک حالت میں جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے قتل کی دفعات کے تحت واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں ریپ کی دفعات کو شامل نہیں کیا گیا۔ مبینہ طور پر ریپ کے بعد زندہ جلائی گئی بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ ان کی 8 سالہ ننھی کلی نور فاطمہ کا کیا قصور تھا، اسے کیوں اس درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری چیف جسٹس، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اس واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا۔ ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات بھی دیے گئے تھے۔ اس لرزہ خیز واقعے کے بعد علاقے کے تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز سمیت بار ایسوسی ایشن نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی اور متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کی اپیل کی تھی۔ بعد ازاں 12 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نور فاطمہ کے زندہ جلائے جانے کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کو ہدایت کی کہ وہ اس واقعے سے متعلق 24 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کریں۔ سپریم کورٹ نے بارش سے پہلے شہروں میں نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے معاملے پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، نالوں کی صفائی کب مکمل کریں گے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ واٹر کمیشن کے حکم پر نالوں کی صفائی سمیت دیگر اقدامات شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ یہی شرمندگی کی بات ہے کہ کام اب شروع ہوا ہے، یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شہر میں 30 بڑے اور 500 چھوٹے نالے ہیں جن کی صفائی کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ 4 بڑے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ نالوں کی جلد صفائی نہ ہوئی تو بارشوں میں شہریوں کو بھگتنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے بارش سے پہلے نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے وزراء اور سرکاری افسران کے زیر استعمال لگژری گاڑیوں کے استعمال کا از خود نوٹس لے لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ملک بھر کے وفاقی اور صوبائی محکموں سے لگژری گاڑیوں کے استعمال کی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ریلوے میں 60 ارب روپے خسارے کے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خواجہ سعد رفیق کی بریفنگ کے دوران چیف جسٹس نے لگژری گاڑیوں کے استعمال کا نوٹس لیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کتنے وفاقی وزراء اور سرکاری افسران اپنی حیثیت سے زیادہ پرتعیش گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کے کابینہ سیکرٹریز اور وفاقی سیکرٹریز کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے تمام صوبوں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے زیر استعمال لگژری گاڑیوں کی بھی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام ہائی کورٹس کے رجسٹرار 15 دنوں میں رپورٹ جمع کروائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک میں صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال ہے لیکن افسران لگژری گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی ایجنڈے کا ویژن رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو سندھ کے تمام شہروں کی حالت بدل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے گورنر سندھ سے ملاقات کی جس میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہفتے کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے کراچی پہنچنے پر مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، جس کے بعد وہ گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے۔ گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ محمد زبیر نے شہباز شریف کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد ان کی گورنر محمد زبیر سے ملاقات ہوئی جس میں ملک اور خصوصی طور پر سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی ایجنڈے کا ویژن رکھتی ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو سندھ کے تمام شہروں کی حالت بدل دیں گے۔ ترقی سندھ کے شہریوں کا بھی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ امن و امان اور توانائی کی صورتحال میں بہتری وفاقی حکومت کی انتھک کاوشوں کا ہی ثمر ہے۔ پنجاب میں عوام کی فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبے قابل تقلید ہیں۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ 35 سالہ سیاسی زندگی میں کبھی ٹکٹ کی درخواست نہیں کی اور اللہ ایسا وقت ہی نہ لائے کہ میں کسی کے ٹکٹ کا محتاج ہوں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے سابق وفاقی وزیر چودھری نثار کو ٹکٹ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چودھری نثار کا کہنا تھا کہ میں نے کب کسی سے ٹکٹ مانگا ہے؟ ہر دوسرے روز مجھے آئندہ انتخابات میں ٹکٹ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے بیان داغ دیا جاتا ہے۔ ان کے بیانات میں ایسا لگتا ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے ٹکٹ دینے یا نہ دینے سے منسوب ہے۔ ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اس کا طلبگار ہو،
میں نے اپنی 35 سالہ سیاسی زندگی میں نہ تو پہلے کبھی ٹکٹ کی درخواست کی ہے اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔ اللہ ایسا وقت ہی نہ لائے کہ میں کسی کے ٹکٹ کا محتاج ہوں۔ میری طاقت اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حلقے کے عوام کا اعتماد ہے، جو 1985 سے میرے ساتھ رہا ہے اور امید ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن میں بھرتیوں کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن میں غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی گئی ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر اسرور رسوخ پر بھرتیاں کر رہے ہیں۔ ان بھرتیوں سے محکمے کو ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تھانہ گولڑا کے علاقے G14 سے 2 خودکش جیکٹ سمیت دیگر بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ گولڑا کے علاقے G14 سے 2 خودکش جیکٹس برآمد ہوئی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ حکام اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سمیت بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور دونوں جیکٹس کو ناکارہ بنا دیا۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برآمد ہونے والی دونوں جیکٹس کا وزن تقریباً 6 سے 8 کلو گرام ہے، جبکہ جیکٹس کے ساتھ 5 دستی بم، 2 پستول، 106 راؤنڈ، 2 بال بیئرنگ اور فیوز بھی برآمد ہوئے ہیں، جنہیں پولیس نے قبضے میں لے کر علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کے فیصلے کو پارلیمنٹ بھیجنا چاہیے تھا۔ اس فیصلے سے سپریم کورٹ کا معیار بڑھنے کے بجائے مزید کم ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کا بہترین وقت ہے اور اسے آئینی انتخابات سے قبل وجود میں آ جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سیاستدانوں کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ تب بھی زندہ رہتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلے سپریم کورٹ کو متنازع بنا دیں گے، کیونکہ ہر عام و خاص اس فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے، جس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ کا وقار بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گیا ہے۔ نئے صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ اس وقت قومی اسمبلی کے سیشنز جاری ہیں اور اس دوران ملک کی 3 بڑی جماعتوں کو جو نئے صوبے کے حامی ہیں ایک مسودہ قومی اسمبلی میں لانا چاہیے۔ جاوید ہاشمی کے مطابق نئے صوبے کا مسئلہ اب حل نہیں ہوگا اور 5ویں صوبے کو بننا ہوگا اور یہ چند دنوں میں بھی ممکن ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جنوبی پنجاب میں صوبے قیام عمل میں نہیں آیا تو پھر تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے نئے صوبے کے قیام کے معاملے میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا۔ جاوید ہاشمی نے کہا کہ نئے صوبے کے قیام کے سلسلے میں بات چیت کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جاوید ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی گھر جاؤں گا اور وہ میری حمایت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں مدعو کیا گیا تو وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ اس عمل کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو اس سے یہ تاثر ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اچھے کام بھی کرتی ہے۔ پنجاب سے نون لیگ کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی۔ شیخو پورہ سے رکن قومی اسمبلی بلال ورک تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی بلال ورک نے ساتھیوں سمیت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر چودھری ظہیر الدین بھی پی ٹی آئی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ عمران خان نے نئے شامل ہونے والے کھلاڑیوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ 29 اپریل نئے پاکستان کی بنیادیں اٹھانے کا دن ہے۔ قوم اپنی عدلیہ اور اداروں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور مافیا کے احتساب پر چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز تحسین کے مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کی آئندہ نسلوں پر غلامی، غربت اور جہالت مسلط کی گئی ہے۔ نظریاتی سیاست کا دور لوٹ رہا ہے۔ اداروں کو بلیک میل کرنے دیں گے اور نہ ہی بھاگنے دیں گے۔ بلال ورک نے کہا کہ عمران خان کرپشن سے نجات کے لیے پنجاب کے عوام کی امیدوں کا محور ہیں۔ ایک خاندان نے اپنے اثاثے بنانے کے لیے پنجاب اور ملک کے وسائل بے دردی سے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی چوری بچانے کے لیے پارلیمان کو بے توقیر اور ریاستی اداروں پر یلغار کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم رہنما شبیر قائم خانی بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے رکن رابطہ کمیٹی شبیر قائم خانی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ رکن رابطہ کمیٹی شبیر قائم خانی کا کہنا ہے کہ آپس کی لڑائی میں بہت کچھ کھو دیا۔ میں نے احتجاجاً کسی یوم تاسیس میں شرکت نہیں کی، جبکہ ایم کیو ایم گروپ بندی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شبیر قائم خانی کا کہنا تھا کہ 17 دن سے گھر بیٹھا ہوا ہوں، جبکہ تقسیم در تقسیم کی وجہ سے ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم نے محبت کرنے والے ساتھی گنوا دیے، جبکہ پی آئی بی اور بہادر آباد میں اختلافات کی وجہ سے اہم رہنما پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ لاہور کے قومی احتساب بیورو کو پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
نیب لاہور نے کمپنی کے سابق چیف فائنینشیل آفیسر کو حراست میں لے لیا۔ نیب لاہور حکام نے پنجاب ڈیولپمنٹ کمپنی کیس میں سابق چیف فائنینشیل افسر اکرام نوید کو 232 ملین کی کرپشن کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ نیب لاہور حکام کے مطابق ملزم کو پی پی ڈی سی کے مالی معاملات میں معاونت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نیب لاہور حکام کے مطابق ملزم نے دھوکہ دہی سے میسرز کاسمک کنسلٹنسی کو بوگس ادائیگیاں کی ہیں، جس سے حکومتی خزانے کو 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ نیب لاہور حکام کا کہنا ہے کہ ملزم اکرم نوید کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ملزم نے رقوم اپنے عزیز و اقارب کے اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ سابق چیف فائنینشیل افسر اکرام نوید نے اپنے عزیز و اقارب کے نام متعدد جائیدادیں بھی بنا رکھی ہیں۔ لندن میں نریندر مودی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج سے بھارتی ہائی کمشنر بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پاکستانی نژاد برطانوی ممبر ہاؤس آف پارلیمنٹ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے رکن لارڈ نذیر احمد نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ را کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرے اور میری فیملی کے خلاف بھارتی خفیہ ایجنسی سازشوں میں مصروف ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر نریندر مودی کے خلاف احتجاج تاریخی ہوگا۔ جب تک مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں کو آزادی نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 اپریل کو کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم پر برطانوی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھاؤں گا۔ لارڈ نذیر احمد نے لندن میں بسوں پر پوسٹر لگا کر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دنیا کو دکھانے کا بھی اندیا دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے قرارداد منظور کرانے میں ناکامی کے باوجود برطانیہ اور فرانس کی مدد سے شام پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں شام پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی مسلح افواج کو شامی آمر بشار الاسد کی کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر یہ مشترکہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری، پھیلاؤ اور استعمال کو سختی سے روکنا ہے۔ ہم شامی حکومت کے خلاف اس طرح کی کارروائی اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک وہ ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بند نہیں کر دیتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے صدر بشار الاسد کے کیمیائی حملوں کے بارے میں کہا کہ اس بدترین اور شیطانی حملے میں بچوں اور بڑوں کے دم گھونٹ دیے گئے اور شدید اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کے جرائم ہیں۔ میں روس اور ایران سے پوچھتا ہوں کہ کون سا ملک معصوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام میں ملوث ہونا چاہے گا؟ یہ دونوں ممالک مجرم بشار الاسد کی سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں، اسے اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور مالی معاونت بھی کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ شام پر حملے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ شام پر حملے کا فیصلہ برطانوی عوام کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ شام پر حملے کا مقصد شامی حکومت کی تبدیلی اور کیمیائی حملے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے شام کے تنازع پر کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں کابینہ نے شام میں جنگ سے متعلق فیصلے کا اختیار وزیر اعظم تھریسا مے کو سونپ دیا تھا۔ کابینہ میں شامل وزیروں نے کہا کہ بشار الاسد حکومت مشتبہ کیمیکل حملے کی ذمہ دار ہے اور تمام ارکان نے اتفاق کیا ہے کہ اس حوالے سے شامی حکومت سے لازماً پوچھ گچھ ہونی چاہیے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے شام کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ شام پر صرف ایک حملہ کیا گیا ہے جس کا مقصد بشار الاسد کو واضح پیغام دینا ہے، تاہم اب حملے کی ضرورت نہیں۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے بتایا کہ حملے میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے، سائنسی تحقیقی مراکز، فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ مزید حملوں کی ضرورت نہیں ہے، تاہم آئندہ حملے کا انحصار شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جن فورڈ کا کہنا ہے کہ شام میں اس اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں کیمیائی ہتھیاروں کو ذخیرہ کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر شام پر ٹام ہاک کروز میزائلوں سے حملہ کیا۔ کارروائی کا آغاز ہوتے ہی شامی دارالحکومت دمشق زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شام پر حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ میں تعینات روس کے سفیر اناتولی انٹونیو نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شام میں پرامن مستقبل کا موقع نظر آ رہا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ روسی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ شام پر امریکی اتحاد کا حملہ کھلی جارحیت ہے۔ امریکی حملوں کا جواب ہر حال میں دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں روسی سفیر نے کہا کہ روسی صدر
پیوٹن کی توہین ناقابل قبول ہے اور کیمیائی ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ رکھنے والے ملک امریکہ کو دیگر ممالک کو اخلاقیات کا درس دینے کا کوئی حق نہیں۔ آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز 2018 کے مقابلوں میں پاکستان کے انعام بٹ نے ملک کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ گجرانوالہ کے انعام بٹ نے ریسلنگ کے 86 کلو گرام فری سٹائل مقابلے میں یہ کارنامہ سر انجام دیا اور نائجیریا کے ریسلر کو شکست دی۔ کامن ویلتھ گیمز میں مجموعی طور پر یہ پاکستان کا 5واں اور سونے کا پہلا تمغہ ہے۔ اس سے قبل پاکستان 4 کانسی کے تمغے جیت چکا ہے۔ آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز 2018 کے مقابلوں میں پاکستان کے انعام بٹ نے ملک کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ گجرانوالہ کے انعام بٹ نے ریسلنگ کے 86 کلو گرام فری سٹائل مقابلے میں یہ کارنامہ سر انجام دیا اور نائجیریا کے ریسلر کو شکست دی۔ کامن ویلتھ گیمز میں مجموعی طور پر یہ پاکستان کا 5واں اور سونے کا پہلا تمغہ ہے۔ اس سے قبل پاکستان 4 کانسی کے تمغے جیت چکا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم ڈی آئی خان، سرگودا ڈویژنز اور اپر فاٹا میں الگ الگ مقامات پر بارش بھی متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.